बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की मुलाकात जो है वो हेडलाइंस का हिस्सा है। पाकिस्तान की तरफ से एक और बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव की गई है और पाकिस्तान की हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर सदर ट्रंप को अमन का जो आलमी अवार्ड है, नोबेल प्राइज़, उसके लिए नामज़द करने का फ़ैसला कर लिया है। ये फ़ैसला कितना अहम है और भारत जो है, जो पहले ही सफारती तन्हाई का शिकार है, जो पहले ही अंदरूनी दबाव से मोदी साहब परेशान हैं और बार बार सदर ट्रंप के किरदार जो उन्होंने जंगबंदी के लिए अदा किया उसकी नफ़ी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उसी किरदार के एतराफ़ में इस नामजदगी का फ़ैसला किया है। तो क्या ये वाकई मास्टर स्ट्रोक है? क्या भारत जो है वो उसकी बेचैनी और उसकी जो नाकामियाँ हैं उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा इस मूव से? आज के प्रोग्राम में कुछ इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। यूनाइटेड नेशंस की सलामती काउंसिल हो, अक़वाम मुत्तहिदा खुद एक इदारे के तौर पर हो, OIC हो, ये तमाम इदारे इसराइल के सामने बेबस क्यों हैं? ये सवाल भी आज के प्रोग्राम में हम पूछेंगे, क्योंकि इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास है जहाँ पर अब्बास अराग़ची जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी मौजूद हैं। सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई इन तंजीमों का असर व रसूख है? अगर इजराइल पे बराह रास्त नहीं है तो क्या सदर ट्रंप जो हर एक के साथ ट्रेड की बात कर रहे हैं वो ये तमाम लोग मिलके उनको कन्विंस कर सकते हैं? OIC के आज के इस वज़राए ख़ारजा के इजलास में 40 के करीब जो रहनुमा हैं वो मौजूद हैं। इस पे भी बात करेंगे जनाब। और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है ईरान को लेके, उससे कितना फ़ायदा हो रहा है इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए, और पाकिस्तान एक सेंटर स्टेज पे है। और एक बड़ी ही अहम ट्वीट आपको दिखाते हैं जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात थी सदर ट्रंप से, उस पर जो एक बड़े क्रेडिबल डिफेंस एनालिस्ट हैं, एक बड़े तजियाकार हैं भारत के, परवीन स्वानी, वो ये लिखते हैं जनाब के जो इस मुलाकात के दीगर जो एलिमेंट्स हैं उनको एक साइड पर रखते हुए वो ये बात भी करते हैं कि सदर ट्रंप जो हैं वो इस वजह से ज़्यादा इंटरेस्टेड थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मिलने के लिए कि वो ईरान इसराइल तनाज़े के ऊपर सदर आसिम मुनीर साहब की असेसमेंट लेना चाहते थे। और ये एक बड़ी अहम बात है, और मैंने कल भी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर वही पॉलिसी दोहराई है जो हमने सलामती काउंसिल में रखी दुनिया के सामने। और साथ ही साथ आसिम मुनीर साहब ने यह भी बताया सदर ट्रंप को कि रिजीम चेंज जैसी प्ले बुक ईरान के मामले में मज़ीद मामलात को ख़राब करेगी। तो जनाब इन तमाम इशूज़ का हम जायज़ा लेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने एक तहरीक चलानी थी जो कि मज़ामती तहरीक थी, ईद के बाद चलनी थी, लेकिन साथ ही साथ मुज़ाकरात की भी कुछ खबरें थीं। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो मुज़ाकरात की जो पेशरफ्त होने के इम्कानात थे वो इस वजह से रुक गई सारी की सारी पेशरफ्त कि जो अमेरिका में मुजाहरे हुए PTI की जानिब से, और PTI कह रही है कि हमारे लोग नहीं हैं, अपने आप को उन्होंने इन मुजाहरों से अलग किया, लेकिन जो एहतजाज हुआ उसकी वजह से वो सारी पेशरफ्त रुकी, जिससे जो एहतजाज था इससे हुकूमती जो शख्सियात हैं और हुकूमत वो दबाव में भी गई और उससे नाराज़ भी हुए। उससे पहले जो है वो काफ़ी जो है वो पेशरफ्त तेज़ थी और इम्कानात थे कि दरवाज़े मुज़ाकरात के खुल जाएंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जनाब हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर अली जंजुआ साहब, नामवर दिफाई तजियाकार हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब थे साबिक। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में रऊफ़ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा होंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले जो आर्मी चीफ़ की मुलाकात थी सदर ट्रंप के साथ, उसमें अब ये बड़ा वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर जो अपना उसूली मौक़िफ़ था उसी को फील्ड मार्शल साहब ने भी दोहराया वहाँ पर। और उन्होंने जो नज़र आया सदर ट्रंप के बयान से भी कि वो ज़्यादा बेहतर ईरान को समझते हैं जनरल आसिम मुनीर। और अब बहुत सारे लोग जो हैं, परवीन स्वाय जैसे लोग भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि असेसमेंट जो है वो लेना चाहते थे ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की सदर ट्रंप, इस वजह से ये मुलाकात बड़ी अहम है। आप इससे एग्री करते हैं? जी देखिए, मैं एग्री करता हूँ। डिप्लोमेसी जो होता है ना, दैट इज अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर ऑप्शंस एंड टू अटेनिंग योर इंटरेस्ट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। आप अपने लिए ऑप्शंस को एक्सपेंड करते हैं, और मिलिट्री डिप्लोमेसी का ये जो किरदार है जो अभी हमने देखा अमेरिका में, इससे पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं और इस अंतहाई नामुसाहिद हालात में
جب خطہ اس وقت ایک جنگ سے دو چار ہے اور بھارت ہمارا ازلی دشمن ہم پہ جنگ امپوز کرنے کے در پہ ہے، تو پاکستان کے پاس چوائسز جو ہیں اپنی وہ بڑی محدود تھیں، ہوں کیونکہ دیکھیے بھارت ایک باہر طور ایک تصویراتی حلیف ہے امریکہ کا، کنٹین چائنا پالیسی میں ایک بڑا ملک ہے، ڈائسپورا اس کا بڑا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دوسری جو امریکی بیوروکریسی ہے اس میں اس کا اثر و رسوخ بے پناہ ہے۔ ہوں اور ان انوائرمنٹ میں پاکستان کے لیے یہ اسپیس کریٹ کرنا اور پاکستان کے لیے یہ آپشنز ایکسپینڈ کرنا تھرو ملٹری ڈپلومسی، آئی تھنک یہ بہت غیر معمولی اچیومنٹ ہے، اور ہمیں اپنی جو میکسیمائز کرنے چاہیے انٹرسٹ اپنی آپشنز، اور اس وقت جو کوئی ایران کو اگر صحیح مشورہ دے گا یا اس کے لیے کوئی پس پردہ سفارت کاری کرے گا، کسی عالمی قوت کے ساتھ کوئی ایسا اس کو مشورہ دے گا، تو میرا خیال ہے یہ ایران کے ساتھ سب سے بہتر دوستی کی مثال ہوگی، اور میرا خیال ہے پاکستان نے یہی کیا ہے، کیونکہ جو ہمارا اس وقت انویٹیشن تھی صدر ٹرمپ کے کہنے پہ، وہ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور تھا، وہ پہلے سے پلان تھا، جی جی آئی طے نو شدہ تھا، اور اس کے بعد وہاں جا کے آپ نے ایک دو چیزیں دیکھی کہ بھارت نے امریکہ کو ریبف کیا ہے۔ میرا خیال ہے جو بھارت کا جو ہیوبرس ہے، ایروگنس، وہ ہندوتوا ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کی وجہ سے اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کسی کو در ہوئے اتنا نہیں سمجھیں گے اور دنیا ہمارے ہر کہنے جھوٹ پہ کو، ناچے ہاں گی۔ ہر جھوٹ مانیں گے ہمارا۔ تو سر ایگزیکٹلی، یہ مگر وہ ہاں یہ نوبیل پرائز کے لیے جو نامینیشن ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں یہ تو ماسٹر اسٹروک پاکستان نے مار دیا ہے، اور ظاہر ہے انڈیا تو مسلسل ڈینائل میں ہے نا کہ سال سے کسی نے کرائی نہیں، ہمارے تو جو فوجی روابط ہے اسی کے ذریعے یہ سیز فائر ہوا ہے، وہ تو اس ابھی بھی ری ٹریٹ کیا صدر ٹرمپ نے اس ملاقات کے بعد بھی، اور شکریہ انہوں نے ادا کیا فیلڈ مارشل صاحب کا کہ ہمارے کہنے پہ آپ نے جنگ روک دی۔ دیکھیے اگر ایک عالمی قوت کا سربراہ، اس کو پیس کی پریٹینشنز ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میں ایک پیس اسٹیبلش کرنے والے صدر کی حیثیت سے دنیا میں پہچانا جاؤں، تو ہمیں کیا آ رہا ہے کہ ہم اس کو روڑے اٹکائیں؟ مجھے تو ان لوگوں کی منطق بالکل سمجھ نہیں آتی جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کو آپ نے اس طرف کیوں سپورٹ کیا، اور پیس پرائز کے لیے اس کو جو نامینیٹ کیا ہے اس وقت میں جہاں پہ obviously دیر آر پرابلمس، غازہ میں قتل عام جاری ہے، وہاں پہ امن نہیں ہو سکا، یوکرین کی جنگ جاری ہے، یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے، صحیح اچیومنٹ تو اس وقت ہوں گی جب یہ ساری جنگیں رکیں گی، اور جی، اور جو ظاہر ہے کہ صدر جب ٹرمپ وہ نے کہا بھی تھا کہ میں تمام جنگیں جو ہیں وہ ختم کراؤں گا، دس واز ہز جی پرومس۔ ہاں، تو اگر کوئی صدر ایسا پرومس کر رہا ہے تو اس کی اس پازیٹیو انٹینٹ کو ری انفورس کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے لڑنا چاہیے۔ آخر میں مجھے بریگیڈیئر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم نے دیکھا سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، ظاہر ہے اس طرح کا آؤٹ کم نہیں آیا جس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس طرح جو مشرق وسطیٰ کی سچویشن ہے، غازہ سے لے کے ایران تک جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب استنبول میں OIC کا جو وزرائے خارجہ اجلاس ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایسی تنظیموں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں جو وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اثر و رسوخ ان کا کم ہوا ہے، اگرچہ مسلم دنیا میں بڑے بڑے ممالک ہیں اور ان بڑے ممالک کے ساتھ ویسٹ کا بڑا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ بھی جڑا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی شاید وہ جو منوور ہونا چاہیے اس پوزیشن کا، جو اس کو اپنی یونٹی کے لیے اور ایسے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، وہاں پہ بڑی کمزوریاں رہی ہیں۔ دیکھیے اس کو میں اسی تناظر میں دیکھتا ہوں کہ ہے صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کر۔ OIC سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، اور نہ ان میں سے کوئی ویٹو ویلڈنگ ممبر ہے جو جنگ رکوا سکتا ہے، نہ کسی کے پاس اتنا ملٹری مسل ہے۔ ہاں سفارتی کوششیں ہیں، انٹینٹ ہے، مورل ایگزورٹیشن ہے، وہ کر رہے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس وقت جو جنگ کا پھیلاؤ اسرائیل چاہتا ہے، اور اس میں وہ اس کی پوری انٹینٹ ہے کہ کہ وہ امریکہ کو امریکہ کھینچے۔ کو بیچ میں ڈریگ کرے۔ امریکہ اس وقت صدر ٹرمپ کی وجہ سے اس نے 2 ہفتے اور سوچنے کا ٹائم لیا ہے۔ میرا خیال ہے جب پاکستان کی یہ ڈیلیگیشن سے بھی سنا اس نے، دیگر اس کو ان پٹس آئیں، تو وہ اپنی آپشنز کو اس وقت مل اوور کر رہا ہے کہ کوئی ایسی آپشن آ جائے
اسرائیل کی ریڈ لائنز پہ نہ چلے, امریکہ اپنی ریڈ لائنز پہ چلے. دیکھیے اسرائیل کی انٹینٹ کیا ہے, کوئکلی ذرا مجھے موقع دیجیے. اسرائیل اس وقت چاہتا ہے کہ ایک پرپیچول جنگ کا یہ چلتا رہے سلسلہ, ریجیم چینج کی طرف جائیں. اور ریجیم چینج ایک بڑا لمبا پروجیکٹ ہوتا ہے, اس میں صرف یہ ایریل وار یا میزائل وار سے کبھی جنگیں نہیں جیتی گئیں. الٹیمیٹلی بوٹس آن گراؤنڈ ٹروپس کی امپلائمنٹ ضروری ہوتی ہے. اور جس کے حوالے سے آپ نے شاید دیکھا ہوگا, صدر ٹرمپ نے ابھی ریسنٹ جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے کہ دیٹ وڈ بی دی لاسٹ آپشن. لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ٹارگٹس جن کو اسرائیل کہتا ہے کہ یہ ہمارے اچیویبل ٹارگٹس ہیں, اس جنگ سے ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, صدر ٹرمپ نے کہا ان میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ روک سکیں ایران کو. دیکھیے دو چیزیں ہیں نا, ایک ریجیم کولیپس ہے, ایک ریجیم چینج ہے. ریجیم کولیپس اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے, وہ ریکیپیٹیٹ کر دیں گے, اس میں وہ بنکر بسٹر بھی استعمال کر کے تباہی لے آئیں گے, اندر سے کوئی امپلوژن ہوگا تو ریجیم کولیپس ہوگا. ریجیم کولیپس کے بعد جو کولیپس کر رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی. ریجیم چینج میں جو ریجیم چینج لا رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. جیسے کہ امریکہ افغانستان میں آیا تھا, عراق میں آیا تھا, ایکسپینڈ کرتا گیا مینڈیٹ, امریکی خون بھی دیا, امریکی پیسہ بھی دیا. ٹرمپ صاحب وہ نہیں چاہتے. ابھی یہ سیم پلے بک ہے نا سر, آپ بہت سارے ملکوں میں دیکھیں یہی ہوا ہے, اور وہاں پہ ابھی تک پیس جو ہے اور جو ری بلڈنگ اور ریکنسٹرکشن ہے وہ ہوئی نہیں. اسرائیل کا انٹینٹ یہ ہے کہ آپ سن لیجئے, اسرائیل کا انٹینٹ یہ ہے کہ آپ ریجیم چینج ہو, جس طرح لیبیا ماڈل تھا, کمپلیٹ ڈائیویسٹمنٹ ہو جوہری جو اس کی صلاحیت ہے افسودگی کی. امریکی انٹینٹ وہ نہیں ہے. امریکی یہ چاہتے ہیں کہ جیسے جس جے سی پی او معاہدے سے اخراج ہوا تھا ٹرمپ کے کہنے پہ, وہیں واپس لے جائیں اور اتنی افزودگی کی اجازت دے دیں آئی اے کے انسپیکٹرز کے اس کے ریجیم کے انڈر, جس میں ایران جو ہے وہ ویپنائزیشن کی طرف نہ جائے اور افزودگی کی طرف بے شک پیسفل پرپزز کے لیے چلا جائے, اور اس میں امریکی انٹینگلمنٹ نہ ہو. یہاں پہ یہ جو پیس, نوبل پیس ایجنڈا ہے ٹرمپ کا, وہ بھی پورا ہوتا ہے. اگر یہ فیدر ان دا کیپ میں ان کے آ جاتا ہے اور غزہ میں بھی وہ کچھ امن کر لیتے ہیں, یوکرین رکوا دیتے ہیں, پاک بھارت جنگ کا کریڈٹ لے چکے ہیں, تو وہ بڑے اسٹرانگ کنٹینڈر ہوں گے. تو یہ ایک بڑا منظرنامہ ہے جس کی طرف ابھی دیکھنا ہے کہ کیا اسرائیل کا جو ہے انٹینٹ وہ اس کی طرف امریکہ جاتا ہے, یہ جو اپنی ریڈ لائنز ہیں اور اپنا جو ایجنڈا ہے اور اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں اس کی طرف جاتا ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر راشد ولی جنجوعہ صاحب کی بہت فل گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. عالمی دنیا کا کیا کردار ہے, کچھ ابھی ہم نے گفتگو کی, لیکن ظاہر ہے یونائٹڈ نیشنز کی طرف بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, تو بات کریں گے منیر اکرم صاحب سے جو کہ سابق مستقل مندوب تھے پاکستان کے اقوام متحدہ میں. بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی, اور اب ہم بات کریں گے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور سر اس وقت ساری دنیا دیکھ رہی ہے اقوام متحدہ جیسے اداروں کو, سیکیورٹی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس بھی ہوا, لیکن کوئی ٹینجیبل ایکشنز یہ تنظیمیں لینے میں ناکام ہیں, چاہے OIC کا آج ہونے والا اجلاس ہو یا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا. کس طرف جاتی ہوئی یہ جنگ آپ کو نظر آتی ہے اور کیوں کوئی ٹینجیبل ایکشنز نہیں لیے جا سکے؟ جی میرے خیال میں بحث وہاں ہوئی ہے, اور جو پرائیویٹ ڈسکشن جاری ہے, پر میرے خیال میں فیصلہ نکالنا سلامتی کونسل سے اس وقت مشکل ہے, کیونکہ امریکہ کی پوزیشن باقی جو ممالک ہیں سلامتی کونسل کے ممبرز ہیں ان سے الائنڈ نہیں ہے. ان کی پوزیشن اسرائیل کی زیادہ حمایت میں ہے, تو میرے خیال میں وہاں سے فیصلہ نکالنا اس وقت مشکل ہوگا. پر جو زیادہ اہم بات چیت ہو رہی ہے وہ میرے خیال میں پرائیویٹ میں ہو رہی ہے, امریکہ اور ایران کے درمیان. پرائیویٹلی بیک چینل سے کچھ میرے خیال میں بات چیت ہو رہی ہے, اور کوشش یہی ہوگی کہ جلد میں جلد اس جنگ کو روکا جائے. لیکن ظاہر ہے جو اس میں ایران کا موقف ہے وہ تو بڑا واضح ہے. وہ تو کہتے ہیں جی کہ جب تک آپ نہیں روکتے جارحیت کو تب تک تو بڑا بے معنی ہے مذاکرات کی میز پہ آنا. تو کون روک سکتا ہے؟ امریکہ روک سکتا ہے جو کہ بظاہر ابھی اس کا حامی ہے, اور ایران تو مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ شامل ہے اس حملے میں. تو پھر یہ کس کے پاس کنجی ہے کہ وہ جارحیت کو روکے تاکہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ ہو سکے؟ جی اس میں ایک تو دو
دو لیولز پر ایکشن ہو سکتا ہے. ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، سلامتی کونسل ہے، باقی جو بڑی طاقتیں ہیں، چین ہے، روس ہے، یورپ میں کی طاقتیں ہیں، اور یہ سب مل کر انہوں نے ابھی ظاہر کر دیا کہ وہ سب چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل ہو. پر جو سب میں اہم میرے خیال میں رول ہے اس وقت وہ امریکہ کا ہے، کیونکہ امریکہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے، پر وہ ایران سے میرے خیال میں ان کے کچھ مذاکرات، سیکرٹ کانفیڈینشل مذاکرات کچھ چل رہی ہیں. تو ہوپ تو یہی ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کچھ سمجھوتا ہو جاتا ہے تو شاید وہ امریکہ روک سکتا ہے اسرائیل کو اگر وہ چاہتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں براہ راست شریک ہو جائے گا؟ کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتوں میں کم سے کم میں فیصلہ کر لوں گا کہ عملی طور پر شامل ہونا یہ نہیں ہونا. تو کیا یہ 2 ہفتے ان چینلز کا کوئی نتیجہ دیکھنے کا انتظار ہے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی بیک ڈور چینلز ہیں جو ایکٹیو ہیں؟ جی، ہم سب کی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ امریکہ اس جنگ میں شامل نہ ہو، کیونکہ اس کے بہت اہم اور خوفناک امکان ہوں گے. جنگ پھیل جائے گی خلیج میں. تو یہ سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ امریکہ اس جنگ میں نہ آئے. میرے خیال میں امریکہ نے یہ جو ٹائم پیریڈ دیا ہے وہ ان کے مطلب یہی ہے کہ اس پیریڈ میں ایران کچھ سمجھوتا کر دے ہمارے ساتھ، اور پھر ہم جنگ اس کو رکوا سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ ان کا اپروچ ہے. جی منیر صاحب، ہم امریکہ کی بات کریں تو یہ بھی بتائیے کہ صدر ٹرمپ کی جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہوئی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے پاکستان یو ایس ریلیشن شپ پہ اس کی امپلیکیشن کیا، اور جو ریجنل سچویشن ہے اس کے تناظر میں اگر اس ملاقات کو دیکھا جائے تو کس طرح سے اس کو دیکھا جانا چاہیے؟ جی، بہت اہم ملاقات تھی جیسے سب سمجھتے ہیں. میرے خیال میں جو امریکہ پاکستان کے 2 طرفہ تعلقات ہیں ان پہ کافی گہری بات چیت نظر آتا ہے کہ بہت گہری اور اچھی بات چیت ہوئی ہے. تو بائیلیٹرل ریلیشنز اچھے بڑھ سکتے ہیں، اور جو ہندوستان پاکستان کے جو مسئلے ہیں اس پہ بھی امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پوزیشن ہے کہ مذاکرات ہونی چاہیے اور وہ میڈیٹ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، یہ سب پازیٹیو آؤٹ کمز ہیں اس اہم ملاقات کے. تو ہمیں بس اب اسی کے تحت ہم نے آگے ڈپلومیسی کو بڑھانا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم جو 2 طرفہ تعلقات ہیں ان کو بڑھائیں، اور جو ہمارے مسئلے ہیں ہندوستان کے ساتھ ان مسئلوں کو کس طرح سے امریکہ کی مدد لے کر حل کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ مودی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی دفتر خارجہ سے یہ بیان دلوایا اس ملاقات سے 1 دن قبل کہ تیسرے فریق کی کسی طرح کی ثالثی مجھے قبول نہیں ہے. بائیلیٹرل معاملات ہیں، 2 طرفہ معاملات 2 طرفہ جو فریق ہیں وہی طے کریں گے. اب یہ مودی صاحب جس دباؤ کا شکار نظر آ رہے ہیں اپیرنٹلی، یہ اس کی وجہ سے ان کو یہ کہنا پڑا ایک بار پھر؟ یہ ہندوستان نے تو کافی سالوں سے کہتا ہے کہ جی ہم صرف جو مسئلے ہیں ہم بائیلیٹرلی ریزالو کریں گے پاکستان کے ساتھ. ہم نہ یونائٹڈ نیشنز کی میڈیشن چاہتے ہیں نہ کسی اور کی میڈیشن چاہتے ہیں. پر ابھی بڑی طاقت نے ان سے کہہ دیا کہ جی ہم میڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہم میڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی ان کو انکار کرنا بھی بڑا مشکل ہے، اور وہ انکار کر رہے ہیں اس وقت. پر ان کے لیے امکان اچھے نہیں ہوں گے کہ دنیا کی سب میں بڑی طاقت کے سربراہ سے اس طرح سے وہ کھلی یعنی اختلاف ہو. لیکن جس پوٹینشل کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، کیا پاکستان کے فارن آفس کو، واشنگٹن میں پاکستان کی ایمبیسی کو کوئی ایکشنیبل اس کو پلان میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کرنا چاہیے تاکہ اس موقع کا ہم فائدہ اٹھا سکیں؟ کشمیر سمیت جتنے بھی معاملات ہیں ان پہ مذاکرات کے لیے اگر فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں صدر ٹرمپ تو کیسے فائدہ اٹھائیں اس سے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے تو کہہ دیا کہ کشمیر پہ میں میڈیٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ ہے میں حل کروا سکتا ہوں.
تو ان کے جو جونیئر ہیں وہ ان کو ان سے ناقبول کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو انڈیا کے بات تو ہم کریں گے آپ سے، لیکن جو ایران کے اوپر پاکستان نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے سلامتی کونسل کے اجلاس میں، آج OIC کے اجلاس میں پاکستان کی حکومت مسلسل اس پہ بات کر رہی ہے، یہ پوزیشن کتنی آپ کو لگتا ہے کہ افیکٹو ثابت ہوگی اس ریجن میں پیس بلڈنگ کے لیے؟ یہ ہم نے بالکل صحیح پوزیشن لی ہے. ہم نے UN چارٹر اور انٹرنیشنل لاء کے تحت ہم نے جو اسرائیل نے کیا ہے اس کی ہم نے مخالفت کی ہے، کھل کر کی ہے، کنڈیم کیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ ایران کو حق ہے جواب دینے کا. تو یہ یہاں تک تو ہماری بالکل صحیح پوزیشن ہے. اور ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، مسلمان ملک ہے، تو ہم نے ان کے ساتھ پوری سولیڈیرٹی اور یونٹی اختیار کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے جو اسلامی دنیا ہے، بڑی طاقتیں ہیں، چین ہے، روس ہے، ان سب کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہو رہی ہے کہ ہم کس طرح سے اس مسئلے کو حل کروائیں، یہ جنگ کو رکوائیں، جنگ پھیلے نہ، اور جلد میں جلد یہ جنگ روکی جائے. تو ہم سب کے ساتھ بات کر رہے ہیں. امریکہ سے بھی بات کی، فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات میں ہم شور انہوں نے بات کی ہوگی. تو ہمارا جو موقف ہے وہ بالکل صحیح ہے. اور اس میں ہندوستان جو شیطانی کرنا چاہتا ہے، اس مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن، ڈیفامیشن کا جو کیمپین ہے ان کا، اس کو توجہ ہم نے تو نہیں توجہ دینی ہے، بالکل اگنور کرنا چاہیے. اتنی جھوٹ بولتے ہیں، ان کی جھوٹ سب ظاہر ہو گئی ہے اس چھوٹی جنگ میں. جی ایک آخری سوال بھی منیر صاحب میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کیونکہ حوالہ دیا انڈیا کا، تو انڈیا کے اندر سے بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور مودی صاحب کو بڑا کرٹیسائز کیا گیا کہ انڈیا شاید ڈپلومیٹکلی آئسولیشن کا شکار ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ انڈیا آئسولیشن کا شکار ہے؟ جی وہ اپنی خود کی جو جھوٹی کہانی ہے اس کا شکار ہے، کہ جھوٹ بولنا کہ ہم پاکستان کو شکست کر سکتے ہیں، ہم جب مرضی ہم پاکستان پہ حملہ کر سکتے ہیں، ہم سب میں بڑی طاقت ہیں، ہمارے تعلقات تو امریکہ کے ساتھ ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، جو ان کی جو بھی پروپیگنڈا انہوں نے چلایا بالکل ایکسپوز ہو گیا. اس کرائسس جو ہماری تھی، 4 دن کی جنگ تھی، اس کرائسس میں ان کی سپول کھل گئی کہ نہ تو ہمیں دبا سکتے ہیں، نہ ان کی جو کہانی ہے پاکستان کے خلاف وہ کس نے مانی ہے کہ ٹیررزم، آئسولیشن، فلانا ڈھیکنا، وہ کس نے مانا نہیں ہے. خود ایکسپوز ہو گئے ہیں. اب وہ اپنی انٹرنل کنسٹیٹوئنسی کو جھوٹ بول بول کے ان کو منوا رہے ہیں کہ جی نہیں ہم نے پاز کیا، ہم واپس مار سکتے ہیں. اگر وہ مار سکتے تو کر لیتے. وہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے. انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ پاکستان کوئی آسان ملک نہیں ہے جس کی وہ دشمنی مول لیں. جی بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے. جی یہاں پر شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رؤف حسن صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما، ان سے بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی اور اب ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رؤف صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. رؤف صاحب عید سے پہلے سے ایک بات چل رہی تھی کہ تحریک چلانے جا رہی ہے تحریک پاکستان، اور اس میں جو رابطے تھے ان کا پلان بن گیا تھا، اس میں تمام صوبوں میں آل پارٹیز کانفرنسز ہونی تھی. یہ پلان مؤخر ہو گیا بظاہر، ایسے لگتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اگر ایکٹیویٹیز کو غور سے دیکھیں تو کچھ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی تحریک ہے اب یہ ریجنل سچویشن کی وجہ سے شاید آپ نے ڈیلے کی، ایسے ہی ہے؟ بہت شکریہ، بہت مہربانی جی آپ کی. یہ میرا خیال آپ جو خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں یہ وجوہات اس کی درج کی گئی تھی کہ جو اس وقت ایوالو ہو رہی ہے سچویشن ریجن میں وہ مناسب نہیں ہے، کنڈیوسو نہیں ہے کہ ہم اس وقت تحریک شروع کریں. اور خاص کر اس میں جو خطرات پاکستان کو لاحق ہیں اس وقت، اگر ریجنل جو اس وقت سچویشن ہے وہ فردر ایگریویٹ کرتی ہے اور خراب ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہوگا. سو ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت پاکستان کے علاوہ کسی اور کے اوپر فوکس ہو. سو اس کو سامنے رکھتے ہوئے
खान साहब ने ऐलान किया था कि इसको 2 हफ्ते के लिए हम मौखर कर रहे हैं, और डिपेंड करता है कि जी सिचुएशन किस तरफ जाती है। अगर तो सिचुएशन इम्प्रूव कर जाती है तो फिर बेहतर है, अगर ना इम्प्रूव की और चांसेस हैं कि इस वक्त इम्प्रूव नहीं करेगी तो शायद इस तारीख को मजीद मौखर कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी दावे किए जा रहे हैं कि कोई राब्ते थे अगर आपके और एस्टैब्लिशमेंट के, कोई बातचीत के लिए दरवाजे अगर खुल रहे थे तो वो इस वजह से वो तमाम पेशरफ्त रुक गई है क्योंकि अमेरिका में पीटीआई ने एहतजाज किया। क्या आप इससे एग्री करते हैं? पार्टी क्या सोचती है कि ऐसे वक्त में जब बात हो रही थी और इम्कानात थे कि मुज़ाकरात के लिए कोई रास्ता खुले, तो ये एहतजाज कैसे हो जाता है अरेंज? ज़ाहिर है पीटीआई का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होता है, पीटीआई का नाम इस्तेमाल होता है, पीटीआई के ओहदेदारान नजर आते हैं। देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि पीटीआई ने ये एहतजाज नहीं किया बासित एक पोलिटिकल पार्टी के, हमारी इसमें कोई शिरकत नहीं थी, ना हमने किया है। हाँ, वो लोग हैं जो कि पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो प्रिडोमिनेंटली पीटीआई को सपोर्ट करता है, सो वो एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें जिसकी बिना शायद लोग ये स्टेटमेंट दें, लेकिन हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ना हमने कहा है कि उसको किया जाए, ना ही हम इसमें किसी किस्म की कोई शिरकत जो है वो हमारी थी, ना होगी। तो ये डायस्पोरा के सेंटिमेंट्स हैं, ये डायस्पोरा ने किया, और डायस्पोरा हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, हम उनको तो नहीं कह सकते कि आप ये करें और ये ना करें। लेकिन रऊफ साहब आज के ज़माने में ज़ाहिर है नैरेटिव, बयानिया, मैसेजिंग, आपको पता है ये बड़ी डेलिकेट इश्यूज़ हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे आप देखें, चाहे इंटरनल इश्यूज़ में देखें, तो पीटीआई को ऐसी मैसेजिंग भी तो नहीं करती ना कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे प्रोसेस सारा का सारा डीरेल हो सकता है, जो भी आपका जो पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है। देखिए, हमारा चूंकि उसके साथ कोई लिंक नहीं है, डायरेक्ट लिंक नहीं है, इसलिए हम आपको उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते वन वे और द अदर। ये डायस्पोरा है, उनके अपने उनके प्लान्स होते हैं, उनका एक अपना नैरेटिव है, उनकी अपनी कंसर्न्स हैं, जिसका इजहार वो मुख्तलिफ तरीकों से करते रहते हैं, और ये प्रोटेस्ट जो है उनमें से एक बड़ी वायबल और बड़ी पोटेंट किस्म की उनका एक तरीका है। सो वो करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम जब भी उनको मौका मिलता है। हमारा इसके साथ चूंकि कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, हम इसको स्पॉन्सर नहीं करते, इसलिए हम मुनासिब नहीं समझते कि हम इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट दें। हम इससे बिल्कुल अपने आप को अलहदा रखते हैं। अच्छा रऊफ, ज़ाहिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई सदर ट्रंप से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीद थी सदर ट्रंप जब ऑफिस संभालने वाले थे कि वो इंटरफेरेंस करेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से ना उन्होंने कोई बात की है, ना उनका कोई जिक्र हुआ। पहले तो इस पे बाद में जवाब दीजिएगा, पहले तो ये बताइए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मुलाकात को कैसे देखती है? इस पे आप लोगों को कोई कंसर्न्स हैं? इस पे क्या पॉलिसी है पार्टी की? पीटीआई की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, बहुत क्लियर है। वो देखिए जी, कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी इंटरेक्शन, कोई भी ऐसी चीज जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होगी, जिससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम इसको भी सपोर्ट करते हैं कि कांटेक्ट हुआ है, अगर उसकी कोई फायदा बेनिफिट्स जो है वो पाकिस्तान तक पहुंचेंगे तो हम उसको डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं, पास में भी किया और अब भी करेंगे। हमें शख्सियात से तकाजा नहीं है, हमें पाकिस्तान से तकाजा है। पाकिस्तान के लिए जो लोग काम करेंगे, जिस तरीके से भी काम करेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये मीटिंग जो हुई है, जो कि पहले 1 घंटे की थी, उसके बाद 2 घंटे से ज्यादा तक चली, लाजमी बात है इसके अंदर के हकायक तो अभी निकलने, अभी तो सामने आएंगे, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सामने आएंगे। ये तो नहीं कि जी सिर्फ आप मिले, आपने हाथ मिलाया, आपने शुक्रिया अदा किया और आप रुखसत हो गए। तो लाजमी बात है 2 घंटे के अरसे में जबकि जो मुलाकात की ड्यूरेशन बताई जाती है, उस अरसे में बहुत सारी बातें हुई होंगी। शायद पाकिस्तान से कुछ डिमांड्स भी किए होंगे, पाकिस्तान ने भी डिमांड्स किए होंगे। अब हमें जानना होगा कि जी उसमें क्या है। मैंने आज इसके ऊपर अपना आर्टिकल भी लिखा हुआ है जी। वो डिमांड्स के ऊपर आने से पहले क्या आपको जाती तौर पे ये लगता है कि इमरान खान की बात हुई होगी? देखिए, मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल स्पेकुलेट नहीं करूंगा। हाँ, अगर हमारी आईएसपीआर की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आती है या वॉशिंगटन की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आती है, तो उसकी बेसिस के ऊपर, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर मैं बात करता हूं। मैं कभी स्पेकुलेटिव इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर बात नहीं करता। आपने कहा कुछ डिमांड्स भी हुई होंगी पाकिस्तान से। जाहिर है जो प्रेस रिलीज है, जो एक ऑफिशियल बताया गया है, उसमें कहा गया जी कि जो बायलैटरल इश्यूज हैं उन पे बात हुई है, कोऑपरेशन बढ़ाने की बात हुई है, और कुछ क्रेडिबल सोर्सेज ये दावा करते हैं
کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ عاصم منیر صاحب نے بڑا واضح طور پر صدر ٹرمپ کو کہا ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج جیسے آئیڈیاز کو پرسو نہیں کرنا چاہیے. تو آپ جس کانٹیکسٹ میں ڈیمانڈز کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ بھی ایک کانٹیکسٹ میں کچھ ڈیمانڈز کو بالخصوص نیگیٹو جو پری ٹیکسٹ ہے اس میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو آپ اس بات کو ریفر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی خفیہ مطالبات کیے گئے ہوں گے یا خفیہ کوئی پرومسز ہوں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو اپنا میرا نیریٹو ہے نا، میں اس کو سوشل میڈیا کی انفارمیشن کو اوپر نہیں کرتا ہوں، بیکاز وہ اب اوور اے پیریڈ آف ٹائم اتنی کریڈیبل رہی نہیں ہے. میں اپنے نیریٹو کو ہمیشہ بلڈ کرتا ہوں آن دی بیسس آف سالڈ انفارمیشن. وہ دونوں ممالک میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی طرف سے آ سکتی ہے. جو کسی زمانے میں ایک جوائنٹ کمیونیکے کی رسم ہوا کرتی تھی، جو انفارچونیٹلی اب بہت دیر ہوئی ہے، ختم کر دی گئی ہے. کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اس سلسلے میں بھی نہیں آئی ہے، اس میٹنگ کے بارے میں بھی نہیں آئی. صرف ایک دوسرے کے شکریہ ادا کیے گئے ہیں. لیکن لازمی بات ہے، آپ نے خود فرمایا کہ ایران کی سچویشن جو بنی ہوئی ہے اس وقت، لازمی بات ہے کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہوگی. لازمی بات ہے پاکستان کے رول کے بارے میں اس میں بات ہوئی ہوگی. لازمی بات ہے امریکہ نے شاید پاکستان سے کچھ ڈیمانڈ بھی کیا ہو، پاکستان کے نیوٹرل رہنے کے بارے میں بات کی گئی ہو. اب مجھے نہیں پتا کہ ہم نے کیا رسپونڈ کیا ہے، اور یہ کہ ہم نے امریکہ سے کیا ڈیمانڈ کیا ہے. کیا ہم نے یہ کہا ہے کہ جی اسرائیل کی جو پالیسی ہے رجیم چینج کی، جیسا کہ آپ خود فرما رہی تھی، اس کو آپ ریسٹین کریں کہ کیونکہ رجیم چینج سے کسی ملک کے مسئلے حل نہیں ہوئے. عراق کی سچویشن ہے، لیبیا کی سچویشن ہے، سیریا کی سچویشن ہے، اور بھی بہت سارے ایسے ہیں جہاں کے رجیم چینج کا ایک خاصا چلا ہوا ہے. رجیم چینج سے مسئلے حل نہیں ہوتے، رجیم چینج سے مسئلے اور بڑھتے ہیں. اور اگر اس وقت تختہ زمین کے اوپر کسی ایک ملک میں رجیم چینج کی ضرورت ہے تو وہ ملک ہے اسرائیل. جہاں کے لوگ جو ہیں، اس کی قیادت جو ہے وہ جینوسائیڈل پالیسیز پرسو کر رہی ہے، ایکسپینشنسٹ پالیسیز پرسو کر رہی ہے، اور دنیا کو لڑائی کے، جنگ کے دہانے کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے اس نے. اگر کسی ملک میں رجیم چینج کی ضرورت ہے تو وہ ملک ہے اسرائیل. آج صبح میں نے اس سلسلے میں میسج بھی اپنا ریلیز کیا. جی رؤف صاحب، ایک آخری چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، وہ اس پورے لارجر کانٹیکسٹ میں کہیں یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب اور ان کی پالیٹکس ریلیونٹ ہو گئی ہے. اب آپ کے مسائل جو تھے، ظاہر ہے آپ مزاحمتی تحریک شروع نہیں کر پائے، ریجنل سچویشن بھی تھی، پاکستان انڈیا کی جنگ بھی تھی. انڈیا ابھی بھی کہتا ہے کہ ہم نے آپریشن سندور کو جو ہے وہ روکا ہے، مکمل نہیں کیا. تو کیا آپ اس تاثر سے اگری کرتے ہیں؟ کیونکہ اب وہ جو کیسز جس طرح سے اگریسولی پرسو ہونے چاہیے تھے عدالتوں میں، وہ معاملات میں تھوڑا سا لگتا ہے کہ لیڈ بیک ایک اپروچ ہے. نہیں، میں آپ سے اگری نہیں کرتا. دیکھیے، ایک تو پاکستان کی سیاست کی سب سے بڑی ریالٹی اس وقت جو ہے اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستان کی سیاست کی سب سے پاپولر ریالٹی اس وقت جو ہے اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستانی سیاست کی سب سے ریلیونٹ فورس جو ہے، پولیٹیکل فورس، اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف کے ناٹ بی وشڈ اوے. اور یہ سٹیمپ جو ہے یہ 8 فروری کو لگی ہوئی ہے. یہ ساری جو میں نے سٹیٹمنٹس دی ہیں اس کے اوپر. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے کیسز ہیں اس سلسلے میں کوئی لیڈ بیک پالیسی ہے. بالکل نہیں. اور بات ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں بنی ہیں، وہ عدالتیں نہیں ہیں، وہ حکومتی دفاتر ہیں. کیونکہ وہاں جو ججز ہیں وہ ججز نہیں ہیں، وہ حکومتی نوکر ہیں. تو آپ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں آ پائے. اگر جو آپ کے جو گریوینسز ہیں، جو کنسرن نہیں، اگر سڑکوں پہ نہیں بھی آ پائے تو اپوزیشن الائنس بھی تو آپ لوگ نہیں بنا پائے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک بڑی ناکامی ہے کہ جس میں آل انکلوزیو ایک الائنس آپ بناتے تو شاید زیادہ پریشر بلٹ ہو جاتا؟ جسٹ آسکنگ سپلیمنٹری کوسچن. دیکھیے ہمارا الائنس بنا ہوا ہے. اگر آپ صرف ایک جے یو آئی کی بات کرتے ہیں تو جے یو آئی شاید ہمارے الائنس میں شامل ہونا ہی نہیں چاہتی تھی. ان کا جو بیس ہے نا پاور کا، دیکھیے سمجھنے کی کوشش کیجیے. ان کا پاور کا بیس جو ہے وہ کے پی ہے. ٹھیک. اور کے پی جو ہے وہ پچھلے 3 الیکشن سے ہمارے پاس ہے. ہماری پاور کا بیس بھی کے پی ہے. صحیح. تو یہ ہماری کانفلکٹ ہے ڈائریکٹ ان کے ساتھ، ایک سیاسی ہماری جو کانفلکٹ ہے ان کے ساتھ. جب ہم نے یہ شروع کیا تھا، آج ہم ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ڈیفینیٹلی بہت بہتر ہیں. لیکن ہمیں نہیں امید تھی کہ وہ ہمارے ساتھ الائنس میں شامل ہوں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی الیکشن جب ہوگا تو انہوں نے الیکشن ہمارے خلاف لڑنا ہے، ہمارے ساتھ مل کے نہیں لڑنا انہوں نے. یہ چیزیں جو ہے یہ سامنے رہنی چاہیے. باقی ہمارا الائنس تو بنا ہوا ہے، 6 جماعتوں کا الائنس موجود ہے. اس سلسلے میں اور بھی جی ڈی اے کے ساتھ بھی ہمارے معاملات طے پا چکے ہوئے ہیں، اور بھی سندھ کی جماعتیں ان کے ساتھ بھی معاملات طے پا. تو یہ جب بھی ہم یہ عوامی تحریک جدوجہد جو ہے یہ شروع کریں گے تو یہ اس عوامی
प्लेटफॉर्म से शुरू करेंगे। इन तमाम जमातें जिस पे इकट्ठी शामिल हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक एक है। जमात ना हो तो उसकी वजह से ये नहीं कहना चाहिए कि शायद हम वो अलायंस जो है तश्कील देने में कामयाब नहीं हुए। हम बिल्कुल कामयाब हुए हैं, वो अलायंस हम तश्कील दे चुके हुए हैं, वो मौजूद है, और जब भी ये प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू होगी वो उसी अलायंस के प्लेटफॉर्म से होगी। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स और जो रीजनल मामलात हैं उस पर उन्होंने गुफ्तगू की। आज से प्रोग्राम के लिए इतने ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।